बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, पाकिस्तान में निज़ाम और ये हुकूमत मुश्किल में नजर आ रहे हैं और इन्हें पीछे हटना पड़ा ऐसे वक्त में जब हुकूमत पिछले एक हफ्ते से ये दावा कर रही है कि हमारे तहरीक इंसाफ के लोगों से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर से चली मुल्क के दीगर हिस्सों से काफिलों का रुख डी चौक इस्लामाबाद की तरफ है, ऐसे वक्त में अड्याला जेल के दरवाजे दिन की रोशनी में खोले गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो बाहर मौजूद है, वो अवामी क़यादत जो जेल के अंदर कैदी नंबर 804 उससे मिलने के लिए पहुंचती है और पाकिस्तान की हुकूमत का इमरान खान के सामने पैगाम रखा गया। ऐसे वक्त में जब ये लोग कहते थे कि हम इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दुनिया भर में होने वाले एहतजाज के बाद अब इस मुद्दे पर स्टेटमेंट जारी करती हुई नजर आती है कि भाई हमने तो आपको कहा था कि आए हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाएं, हमें ये जहर का घूंट पीना पड़ा और हमने नून लीग के साथ जो है हुकूमत बनाई। ऐसे वक्त में हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के लिए बैरिस्टर गौहर के साथ मेज पर बैठी हुई है और मैं आपको व्यूअर्स खबर ये दे देता हूं जो इस मुलाकात के अंदर मौक़िफ़ रखा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और फिर हुकूमत इस वक्त क्या डिमांड कर रही है। मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ही हैं जी, तमाम कैदियों की रिहाई की जाए और इसके साथ साथ इमरान खान की रिहाई का रास्ता हमवार किया जाए। और पाकिस्तान की हुकूमत ने बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इन मुतालबात को मानने से इनकार कर दिया है, क्योंकि हुआ ये कि एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे थे, बैरिस्टर गौहर कुछ लोगों का पैगाम लेकर इमरान खान के पास गए और उन्हें मनाने की कोशिश की गई कि आप इस फाइनल कॉल को वापस लें तो हम आपसे बात करेंगे, लेकिन खान साहब ने इनकार कर दिया। बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर साहब जो दोनों गए, इन दोनों को इनकार किया गया कि आज जो पाकिस्तान की अवाम सड़कों पर है ये घरों को वापस नहीं जाएगी जब तक हमारे मुतालबात को पूरा नहीं कर लिया जाता। व्यूअर्स, आज जो अपडेट्स हैं एहतजाज की वो भी मैं आपको दूंगा, लेकिन ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो डेवलप हुआ है और इसका ताल्लुक बुशरा बीबी की एंट्री से कितना इंपॉर्टेंट है, पहले इस पर हम बात कर लें। इससे पहले क्या होता रहा, गौर से सुनिएगा और ये समझने की जरूरत है। ये मैं आपको खबर भी दे रहा हूं और ये मेरी असेसमेंट भी है। इससे पहले क्या होता रहा कि पार्टी क़यादत जो सड़क पर मौजूद थी वो कॉम्प्रोमाइज आपको नजर आती रही। आप यही ट्वीट करते हैं ना, यही ट्वीट्स पढ़ते हैं, यही आम पाकिस्तानी का ख्याल है कि लोग क्यों डी चौक पर छोड़कर गए, क़यादत कहां थी, क़यादत हमें एमएनएस एमपीएस क्यों सड़क पर नजर नहीं आ रहे, खानदान के लोग कहां, यही सवाल थे ना आपके। तो अब इमरान खान ने पार्टी की क़यादत के जरिए ऐलान करने का जो इख्तियार था वो नहीं दिया, बल्कि खुद खानदान के लोगों से ऐलान करवाया। और खान साहब ने इस एहतजाज की कॉल के साथ एक डिस्क्लेमर भी जारी किया और डिस्क्लेमर यह था कि तुमने उस वक्त तक सड़कों से वापस नहीं जाना जब तक मैं तुम्हारे सामने आकर खुद ऐलान ना करूंगे घरों को वापस चले जाओ। और फिर इसके साथ साथ एक और दूसरा काम यह हुआ कि खानदान के लोगों की एंट्री हुई पार्टी के अंदर। यह बात मुतादिद दफा घर के अफराद ने रखी कि आप वैसी कोशिशें नहीं कर रहे। सिर्फ ये लोगों का मामला नहीं था, पार्टी की क़यादत का मामला नहीं था, बल्कि वकला से भी यही गिला किया गया कि इमरान खान की रिहाई के लिए जिस तरह की एफर्ट्स होनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला वो एफर्ट्स करते हुए नजर नहीं आ रहे। बुशरा बीबी ने अदालत के अंदर मुतादिद दफा क़यादत पर भी गुस्सा किया, वकला पर गुस्सा किया। तो ये तमाम चीजों को रोकने के लिए इमरान खान ने इस दफा जो ऐलान किया था कि जब तक मैं तुम्हारे सामने ना आऊं तुमने एहतजाज की कॉल को वापस जो है वो नहीं लेना और एहतजाज वापस नहीं होगा। और अब इसलिए बार बार चक्कर लग रहे हैं। अली अमीन गंडापुर गए, फिर इसके बाद पार्टी के दीगर लोगों को भेजा गया और वो लोग जिन पर शक था कि इमरान खान को जाकर असल हकाइक बताएंगे उन्हें अड्याला जेल के दरवाजे पर रोक लिया गया और फिर बैरिस्टर साहब बैरिस्टर गौहर के जरिए अब ये दोबारा पैगाम रसानी का काम हो गया। तो डिस्क्लेमर अपनी जगह पर मौजूद है, जब तक इमरान खान नहीं कहेगा ये एहतजाज कॉल ऑफ नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज इसके अंदर ये हुई, इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि जो हेटर्स हैं और वो क्या बयानियां बना रहे थे कि देखें खानदान के लोग कहां हैं, बच्चों को बुलाए ना, खानदान की औरतों को बुलाए ना। तो सर खानदान की सारी औरतें इस मैदान में मौजूद हैं। बुशरा बीबी ने मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और आवाम को गाड़ी से निकलकर यह पैगाम दिया कि ये इमरान खान की कॉल है, ये मेरी कॉल नहीं है, ये अवाम और आप
کا عمران خان یہ اس کا معاملہ ہے، لہٰذا اس کی کال پر آپ کو نکلنا ہوگا اور لوگ نکلے. اور مسلسل جب آپ کو پتا ہو نا کہ عمران خان کی اہلیہ بھی اس کے اندر موجود ہیں، عمران خان کی بہنیں بھی جو قافلہ ہے اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ابھی تک ہم نے خیر ویڈیو نہیں دیکھی، انشاءاللہ ویڈیو جو ہے وہ ضرور آئے گی جب علیمہ خان اینڈ ریسٹ آف دا فیملی ہمیں کہیں نظر آتی ہے تو وہ آپ سے ہم شیئر بھی کریں گے. تو یہ مسلسل بتایا جا رہا ہے. تو جو موٹیویشن ہے نا وہ آپ کو ملتی ہے کہ یار ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ عمران خان کے گھر کے افراد بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، مارے کھانے ہیں، شیلنگ کو برداشت کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم عمران خان کی اس کال کو آخری انجام تک پہنچا کر جائیں. تو یہ وہ اس وقت سینیریو ہے جو اس وقت احتجاج کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے. ہم نے اس سے پہلے پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کے اندر خاندان کے لوگوں کو اس طرح آگے جاتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ جو تاریخ لکھی جا رہی ہے اس سے پہلے ایسی کسی نے تاریخ نہیں لکھی. پاکستان تحریک انصاف کا قافلہ جی اپنی منزل کی طرف روانہ ہے. کچھ اپڈیٹس پہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں پاکستان میں اس وقت 4 بج چکے ہیں اور ٹھیک 1 گھنٹہ پہلے کٹی پہاڑی پر زبردست قسم کی مزاحمت کا پاکستان تحریک انصاف کو سامنا کرنا پڑا. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے شیلنگ کو برداشت کیا اور لوگوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے. یہ کٹی پہاڑی کے بالکل پاس ایک پل ہے جی جہاں سے مسلسل شیلنگ کی جا رہی تھی. کنٹینرز لگا کر، خندقیں کھود کر پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی. اب یہ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے جب خندق کھودی جاتی ہے اور ساتھ اس کے کنٹینر لگا دیا جاتا ہے اور پھر اوپر سے شیلنگ ہوگی تو لوگ جو ان خندقوں کو بھرنے کے لیے آئیں، کنٹینرز کو ہٹانے کے لیے آئیں تو obviously شیلنگ ان کو یہ کرنے سے روکے گی. اب پہلے شیلنگ کرنے والوں کا جو ہے وہ محاصرہ کیا گیا، شیلنگ کرنے والوں سے مقابلہ کیا گیا اور پھر ان راستوں کو کھولا گیا ہے. ویورز بہت سارے ایسے ویژولز تھے جو پاکستان میں تو آپ نہیں دیکھ پا رہے، لیکن میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کر دیتا ہوں. متعدد جو پولیس پارٹیز ہیں انہیں عوام نے گرفتار کر لیا اور پھر عوامی جو مجمع ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف ویڈیوز کے اندر. لوگ جو ہیں وہ پانی پلا رہے ہیں پولیس اہلکاروں کو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہاں سے جانا، وہاں نہ جانا، وہاں پہ مجمع ہے اور وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہمیں نظر آئی. یہ امن اور امن کے دائی لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ اسلام آباد کا جو امن ہے وہ تباہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ایک احتجاج، ایک دھرنا، حکومت کو راستے کھول دینے چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کو ان کا حق جو ہے وہ ملنا چاہیے، دھرنے کی اجازت ہونی چاہیے. یہی جمہوریت کا حسن ہے. اگر آپ کنٹینرز لگا کر لوگوں کو روکیں گے تو ایک بڑا جو خطرہ حکومت کے لیے یہ سب بن گیا ہے وہ عام آدمی کا غصہ ہے. لوگ یہ کہہ رہے تھے نا کہ دیکھیں جی پنجاب سے لوگ نہیں نکلے، کراچی سے لوگوں کو روک لیا گیا، بلوچستان سے لوگ جو ہے وہ نہیں آ رہے، تو لاہور میں لوگ کوئی نہیں نکلے. سر میں آپ کو ایک اسٹریٹجی بتا دیتا ہوں. آپ جو سب سے بڑا خطرہ ہے اس حکومت کے لیے، آپ نے 3 دن ہو گئے نا سڑکوں کو بند کیا ہوا ہے، پیٹرول سٹیشنز کو بند کر دیا گیا اور جو خوراک ہے اس کی کہیں قلت نہ ہو جائے. جو آپ کا شہروں کے آپس میں کنیکشنز ہیں جب وہ تباہ کر دیے جاتے ہیں تو اس کا اثر آپ کی کموڈیٹیز کے اوپر پڑتا ہے. آپ 3 دن 4 دن کتنے دن آپ ان راستوں کو بند رکھیں گے؟ لوگوں نے اپنے کام اور کاج پہ جانا ہے. یہ بھی ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے. غمی خوشی انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. ہر آدمی کو آپ پاکستان تحریک انصاف کے طور پر پکڑیں گے کہ جناب یہ دوسرے شہر جا رہا تھا تو اس کو پکڑ لو، تو عوام کا غصہ بڑھ رہا ہے. 3 دن ہو گئے گجرانوالہ شہر جو ہے وہ مسلسل بند ہے. لاہور کو آپ نے بند رکھا ہوا ہے. آپ خبریں تو رپورٹ کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے فلاں پل کو کھول دیا، فلاں جگہ سے اب راستے جو ہیں وہ کھول دیے گئے. لیکن ان لوگوں کا کیا جنہوں نے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے روزگار کے لیے، جنہوں نے ایک شہر سے دوسرے شہر غمی خوشی میں شرکت کے لیے جانا ہے؟ آپ پاکستان کے اندر زندگی کو مفلوج نہیں کر سکتے. تو یہ حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آہستہ آہستہ یہ قافلہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے. حکومت جتنا مرضی زور لگا لے، جتنی مرضی شیلنگ کرے، جتنا مرضی پتھراؤ کرے، جتنا مرضی آپ یہ جو ربڑ کی گولیاں جو ہیں اس کا استعمال کریں، پاکستان تحریک انصاف الٹیمیٹلی اپنی منزل تک پہنچ کر رہے گی. ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا جب ڈی چوک تک پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پہنچے، وہ الگ معاملہ تھا کہ وہ اس کا ایک ڈیفرنٹ حال ہوا، لیکن الٹیمیٹلی لوگوں نے ڈی چوک پہنچنا ہے. پاکستان تحریک انصاف سے جی مذاکرات کی بھرپور کوشش کی جائے گی. بشرا بی بی کا پیغام 2 جملے میں ان کے آپ کو بتا دوں اور پھر ہم آگے بڑھیں گے. اپنے مختصر سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ جب تک بانی پی ٹی آئی ہمارے پاس نہیں آ جاتے مارچ ختم نہیں ہوگا. میں آخری سانس تک بانی پی ٹی آئی کے لیے لڑوں گی. یہ وفاؤں کا رشتہ ہے جی. یہ پاکستان کی عوام وفا اور پھر جو لوگ جس
تعداد میں عمران خان کے لیے سڑکوں پر آئے ہیں، یہ کوئی نہ کوئی اب نتیجہ حاصل کر کے ہی اپنے گھروں کو لوٹیں گے۔ ویورز، اسلام آباد کے اندر مختلف مقامات پر پولیس پارٹیز جو ہیں وہ جہاں بھی کوئی تحریک انصاف کا ورکر نظر آتا ہے، اور اگر کوئی ورکر نہیں ہے، کوئی پٹھان نظر آتا ہے، تو اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو، بے گناہوں کو گرفتار کیا گیا۔ لوگ چیختے رہے کہ ہمارا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم فلاں بلڈنگ میں کام کرتے ہیں، ہم فلاں جگہ ملازم ہیں، لیکن لوگوں کو اس کے باوجود جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ جو اس وقت کی ڈیولپمنٹ ہے، یہ مذاکرات کی کہانی کس طرح سے جی عمران خان کے مطالبات جو رکھے گئے، حکومت نے انہیں نہیں مانا، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ مقدمات ہیں جو تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر جی کیے گئے ہیں، اور عمران خان اور بشرا بی بی اور پارٹی کے دیگر قائدین کے خلاف جو مقدمات درج کیے گئے، ان میں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی تفصیل۔ ٹیکسلا میں جی مقدمہ درج کیا گیا ہے جس میں دہشت گردی سمیت 13 دفعات شامل کی گئی ہیں، اور علیمہ خان، بشرا بی بی، علی امین گنڈا پور کے علاوہ سابق صدر عارف علوی، شہریار آفریدی ہیں، حماد اظہر ہیں، اسد کیسر ہیں، اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو بھی مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے۔ علیمہ خان کے ذریعے عوام کو 24 نومبر کے احتجاج کا پیغام دیا۔ بشرا بی بی نے 19 نومبر کے ویڈیو پیغام میں کارکنوں کو اسلام آباد پہنچنے کا کہا۔ ملزمان نے پرتشدد احتجاج کر کے شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا اور جلاؤ گھیراؤ کیا۔ اب یہ جلاؤ گھیراؤ کی اگزامپل بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ حکومت اور کس طرح سے پولیس وہاں پر یعنی احتجاج کے راستے میں کر کیا رہی ہے۔ پولیس کی بہت ساری گاڑیاں جی ہمیں نظر آئی، اور ایک گاڑی کو پریزن وین کو آگ لگا دی گئی۔ اب بتایا جاتا ہے کہ شرپسند عناصر ماسک پہن کر آتے ہیں۔ اب اس کی کنفرمیشن ماسک پہنے ہوئے لوگوں کی تو نہیں ہو سکی، لیکن بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ اس کا مدعا بھی پاکستان تحریک انصاف پر ڈالا جا رہا ہے۔ ایک پریزن وین ہے جی جسے آگ لگی ہوئی ہے، اور اس سے پہلے ایک اور ویڈیو سامنے آئی جس میں پریزن وین کو کچھ لوگ چلا رہے ہیں، تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے، لیکن یہ مدعا اب یہ جوڑا جا رہا ہے کہ پریزن وین کو آگ لگائی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور پھر جب آپ کے سامنے ایسے مقدمات ہوں گے جن کا پیٹ بھرنا ہو تو اس قسم کے واقعات آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن جو سب سے اہم چیز ہے، تحریک انصاف ایز وی اسپیک انہیں یہ آفر کروائی گئی ہے کہ ہم احتجاج کے لیے آپ کو کوئی اور جگہ دے دیتے ہیں، یعنی ان کا مقصد یہ ہوگا کہ انہیں کسی کھلے میدان میں چھوڑ دیا جائے، اور وہ کھلا میدان کہاں بھی ہوگا، وہ آپ شہر سے باہر کہیں کہ یہاں پر آپ بیٹھ کر احتجاج کر لیں۔ سر، جہاں پر طاقت ہے نا، احتجاج بھی وہیں پر ہوتا ہے۔ جہاں پر ظلم و ستم اور فسطائیت کے حکم نامے آتے ہیں نا، وہیں سے پھر آپ احتجاج انہی لوگوں کے سامنے احتجاج کرتے ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر اور عوام آدمی جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں، اس لیے یہ ڈی چوکی کال کسی صورت بھی واپس جو ہے وہ نہیں لی جائے گی، لیکن تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ اس وقت درج کیے جا رہے ہیں۔ ویورز، بیرسٹر گوہر کا جو اعلان ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ خان صاحب سے میڈیا سے گفتگو کرنے سے پہلے جو معاملہ طے پائے، بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں کہ میری بانی پی ٹی آئی سے اہم ملاقات ہوئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال فائنل ہے اور احتجاج کال آف والی بات نہیں ہے۔ مذاکرات سے متعلق سوال پر چیئرمین پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ جی اس پر آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ مذاکرات چل رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے عمران خان کی کال پر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ 24 نومبر کو اسلام آباد کی جانب مارچ کی کال تھی اور لوگ اس وقت موجود ہیں۔ ویورز، اس کے ساتھ ہی جو پی ٹی آئی احتجاج میں گرفتاریاں ہوں گی، انہوں نے اب کیا کیا ہے کہ جو سی آئی کی بلڈنگ ہے اسے سب جیل قرار دے دیا۔ اب ان کو اڈیالہ جیل میں یا کہیں اور منتقل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ آبویسلی جب آپ کسی کو گرفتار کرتے ہیں تو آپ کو علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے اسے پیش کرنا ہوتا ہے، پھر اس کا ریمانڈ لیتے ہیں، تو یہ سارا لیگل پروسیس اب کر یہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو بھی پکڑیں گے اس بلڈنگ میں لے جایا جائے گا اور پھر اسے وہیں پر جو عدالت ہے مجسٹریٹ صاحب کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ چیف کمشنر جی اسلام آباد نے سی آئی اے بلڈنگ کو سب جیل قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جس کے مطابق بلڈنگ کو آرٹیکل پریزیڈنٹس ایکٹ 1894 کی سیکشن 3 کے تحت سب جیل قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے قوانین بھی دیکھیں جی 1894 کے ہیں، تو جب خان صاحب کی بچوں سے ملاقات کروانے کا سوال آتا ہے نا، تو پھر یہی قوانین آپ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں، اور اسے آپ اپنی طاقت بنا کر حکومت جو ہے استعمال کرتی ہے کہ جناب دیکھیں یہ گوروں کے زمانے میں واٹس ایپ کا کوئی قانون نہیں تھا، تو ہم نے اپنے قوانین کو بھی اپ گریڈ نہیں کیا، اور اس زمانے میں یہ تمام جو قوانین تھے وہ آزادی کی تحریک کو کچلنے کے لیے بنائے گئے، اور آج وہی قوانین جس آزادی کو حاصل کر کے ہم آزاد مملکت پاکستان کے اندر بس رہے ہیں، وہاں پر ان لوگوں کے خلاف اسی گورے کے قانون کو جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کی تیاریاں اور حکومت، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، برہان انٹرچینج کے قریب یہ رات کی
جو اپڈیٹس ہیں، ڈھوک گھر میں رات گزارنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا سے آنے والا ایک قافلہ دوبارہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کی قیادت میں اسلام آباد کی طرف اس وقت گامزن ہے جی. اور اسلام آباد، راولپنڈی، مری کے تمام جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو مکمل طور پر جی بند کیا گیا ہے، تاکہ عوام اگر سڑکوں پر آتی ہے اور کوئی ایسی سچویشن بن جاتی ہے تو عام آدمی کو اس سے محفوظ رکھا جا سکے. ایک پیغام ابھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں بشرا بی بی کا دوبارہ آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کے لیے آخری سانس تک کھڑی ہوں، ان کی رہائی تک مارچ ختم نہیں کریں گے. یہ ایک بہت بڑی کوشش ہے، ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، اور بشرا بی بی کا یہ انداز پاکستان کی عوام نے اس سے پہلے جو ہے وہ نہیں دیکھا تھا. اوبویسلی جب لوگ سڑکوں پر ہوں اور انہیں لیڈ کرنے والا کوئی میدان میں گھر کا کوئی بندہ موجود ہو، جس گھر کے مین فرد کی تحریک کا باقاعدہ طور پر اس وقت ہم منظرنامہ پاکستان کی سڑکوں پر دیکھ رہے ہیں، دنیا کے تمام اخبارات اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، دنیا کے تمام میڈیا ہاؤسز اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. یہ احتجاج صرف شہر اقتدار کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں جگہ جگہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، پاکستان کی عوام، اوورسیز کمیونٹی اس وقت عمران خان کے لیے رہائی کا نعرہ بلند کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ویورز، اب جو مختلف ممالک میں جہاں پر اوورسیز کمیونٹیز بستی ہیں اور جن جن کے پاس بھی ڈیول نیشنلٹی ہے، یہ مطالبہ وہاں کی حکومتوں سے اب زور پکڑ رہا ہے. خطوط لکھے جا رہے ہیں. کینیڈین پارلیمنٹ کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں بھی قرارداد پاس کی گئی. ہاؤس آف کامنز کے اندر یہ معاملہ اب اٹھانے کی بات ہو رہی ہے. ہاؤس آف لارڈز کے لوگوں نے یہ معاملہ اٹھایا. یہاں کا جو فورن سیکرٹری ہے اس نے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے اپنے ریزرویشنز کا اظہار کیا. یونائٹڈ نیشن کی ورکنگ باڈیز جو ہیں اس کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. امریکہ میں بسنے والے پاکستانی جو ان کے نمائندگان ہیں وہ خطوط لکھ کر اپنی حکومت پر زور ڈال رہے ہیں. جو بائیڈن کی جو حکومت ہے اس کو خطوط لکھے گئے عمران خان کی رہائی کے لیے. تو دنیا کے ہر کونے سے عمران خان کی رہائی کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے. اب دنیا کو بھی پتہ لگ رہا ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی لیڈر ہے جس کے ساتھ اس کی عوام کھڑی ہے. پاکستان کی عوام سڑکوں پر جو عام آدمی ہے وہ کب آئے گا، یہ ایک بنیادی سوال ہے. بشرا بی بی مسلسل یہ پیغام پاکستان کی عوام کو دے رہی ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی آزادی کے لیے نکلیں. عمران خان اور وہ لوگ جو اس وقت رواں دواں ہیں ڈی چوک کی طرف، انہوں نے اپنے حصے کا کام کر لیا. اب یہ پاکستان کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس نظام کو مانیں گے یا اس نظام کے ٹھیکیداروں کو مانیں گے، یا اپنے اوپر اسی طرح یہ ظلم جو ہے وہ ہوتا ہوا برداشت کریں گے، یا پھر اس نظام کو انکار کر کے اپنا ایک نیا نظام پاکستان کی عوام جو ہے وہ قائم کرے گی. اس بات کا فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے. ویورز، پاکستان کی حکومت بھرپور کوشش کرے گی یہ بیلاروس کا جو صدر ہے چلا جائے. میں پاکستان کے اندر جو یہ ترقی جسے کہتے ہیں نا، اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے، عام آدمی کی زندگی بہتر ہو رہی ہے، تو پھر یہ لوگ سڑکوں پر کیوں ہیں؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. گلگت بلتستان سے بھی جی میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں، بہت سارے راستوں کو بلاک کر دیا گیا ہے، لینڈ سلائیڈنگ کا بہانہ بنایا گیا. لیکن بتایا ہی جاتا ہے کہ مائننگ میں جو بارود استعمال ہوتا ہے اسے استعمال کیا گیا. بہت سارے راستوں میں جو پہاڑیاں تھیں انہیں توڑا گیا اور راستے بلاک ہو چکے ہیں. سکردو سے جو قافلے اسلام آباد کی طرف گامزن تھے ان کو روک لیا گیا ہے، اور جگہ جگہ اس وقت وہاں پہ شیلنگ تو نہیں ہو رہی، لیکن جو چیز ہمیں وہاں پر دیکھنے میں آئی، چونکہ روڈز ایسی ہیں، ایک ہی راستہ ہے جو سکردو سے جو لنک کرتا ہے گلگت کو، اینڈ دین یو کین ٹریول فرام گلگت ٹو اسلام آباد، اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے. اور جب تک یہ راستے کلیئر نہیں ہوتے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا لوگ اپنی مدد آپ کے تحت راستے کھولتے ہیں. آپ کتنے دن تک لوگوں کو سڑکوں پر روک کر رکھیں گے، رکاوٹیں کھڑی کر کے رکھیں گے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ دوسری طرف لوگوں کے جو مورال ہیں وہ کمزور پڑ رہے ہیں، لوگ جو ہیں وہ تھک رہے ہیں، تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ کے پاس تازہ دم جو ہیں وہ اہلکار موجود نہیں ہیں. وہ بھی ساری رات سڑک پر رہے، کتنے دن لڑیں گے؟ الٹیمیٹلی آپ کو راستے جو ہیں وہ کھولنے پڑیں گے. اور پھر یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جب عوام سامنے ہوتی ہے نا تو ایک دفعہ لوگ یہ ضرور سوچتے ہیں، اپنے ضمیر کی آواز کو سنتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ان کے ہاتھ میں لاٹھیاں نہیں ہیں، ان کے ہاتھ میں صرف ایک نعرہ ہے عمران خان کی رہائی کا. اور یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جو مقدمات بنائے گئے وہ جھوٹے ہیں. تو ان حالات میں جب آپ کی ضمیر کی آپ آواز سننا شروع کر دیں
تو کیا آپ لوگوں پر لاٹھی چارج کریں گے؟ آپ نہیں کریں گے۔ تو ویورز، یہ پاکستان کی اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید جو اپڈیٹس ہیں وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پروگرام کو ضرور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔